कल पाकिस्तान ने भारत के साथ महदूद पैमाने पर तिजारत बहाल करने का इंदिया दिया था, एक फ़ैसला किया जो नए तैनात हुए वज़ीर ख़ज़ाना हमाद अज़हर की जानिब से सामने आया था। मगर 24 घंटे के अंदर आज वफाकी काबीना ने जो कल फ़ैसला किया था इकनॉमिक कोऑर्डिनेशन कमेटी उन्होंने रद्द कर दिया है और ये कहा है कि भारत के साथ जब तक उस वक्त तक तिजारत बहाल नहीं हो सकती जब तक भारत जो है 5 अगस्त 2019 के उस फैसले को वापस नहीं लेता जिसमें उसने गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर जो मकबूजा कश्मीर को भारत का हिस्सा बना दिया था और उसकी ख़ुद मुख्ताराना हैसियत ख़त्म कर दी थी। आज जब ये फ़ैसला आया तो सबसे पहले वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी वो सामने आए और उन्होंने कहा क्या कहा सुनिए। बहस के बाद कैबिनेट इस नतीजे पे पहुंची कि इस फैसले को मौखर कर दिया जाए और इस पर मज़ीद गौर की ज़रूरत है, तो उसको मौखर कर दिया गया और कैबिनेट ने ईसीसी के फ़ैसले की तायीद नहीं की। एक इसके साथ साथ ये भी एक तासुर सामने उभर रहा था कि हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात जो है वो नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ चुके हैं और जो ट्रेड है वो खुल गई है। तो इस पर भी तबादला ख्याल हुआ और उस पर ये एक मुत्तफ़िका राय सबकी थी और वज़ीर आज़म की भी थी कि जब तक 5 अगस्त 2019 के जो यकतरफ़ा इक़दामात हिंदुस्तान ने उठाए हैं जब तक वो उन पर नज़रसानी नहीं करता तो उस वक़्त तक हिंदुस्तान के साथ ताल्लुकात को मामूल पर लाना मुमकिन ना होगा। जी, वज़ीर ख़ारजा ने कहा कि हम मौखर कर रहे हैं और उन्होंने ये नहीं कहा कि हम मनसूख कर रहे हैं। मगर डॉक्टर शीरी मज़ारी जो मैंने देखी है और BBC पे हर जगह, क्योंकि ये इंटरनेशनल लेवल न्यूज़ है। अच्छा, नाउ कीप दैट इन माइंड। अभी थोड़ी देर पहले और मुझे बहुत तरस आ रहा है आजकल हमाद अज़हर साहब पर, क्योंकि हर जगह से 48 घंटे में गोलियां ही चल रही हैं। 48 घंटे में रिकॉर्ड है। अभी हमाद अज़हर साहब की एक ट्वीट आती है और वो क्या कहते हैं कि ये जो स्पेकुलेशन हो रही है ईसीसी प्रपोजल्स पर, तो मैं आपको बताना ईसीसी दर्जनों इस तरह की प्रपोजल्स या मेजर्स आप हम कैबिनेट को भेजते हैं और कैबिनेट और वज़ीर आज़म या तो इनको फिर इंडोर्स करते हैं कि जी बिल्कुल सही है, या तो इनको रिजेक्ट करते हैं कि यार क्या बात कर रहे हो, या कहते हैं कि यार थोड़ी सी इसमें चलो कटम पीटी एडजस्टमेंट कर लेते हैं। दिस इज हाउ द इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल इंटरफेस इन अ डेमोक्रेसी वर्क्स। और बहुत अच्छी बात है, यू हैव फॉलोड द SOPs। डेमोक्रेसी की यही SOPs है ना। मसला ये, मुझे एक बात में समझ नहीं आई और आप लोगों का बहुत तजुर्बा है तो शायद आप मुझे ये बता सकें, इस तरह की कितनी रिकमेंडेशंस कॉन्फ्रेंस में अनाउंस होती हैं जैसे कि फैसला किया गया है, और शुक्र है कि प्रेस को कहने लगते हैं कि ऐसी कोई बात ही नहीं और मीडिया पे तो वो वैसे ही डाल रहे हैं ना, वो तो वैसे ही डाल रहे हैं ना। तो एक सेकंड सुन लेते हैं कि कल हम और कैसे का। सुनिए। हमारे हमसाया ममालिक में इंडिया में चीनी की कीमत पाकिस्तान से काफ़ी कम है, तो इसलिए हमने इंडिया से चीनी की तजारत जो है वो खोलने का फ़ैसला किया है 5 लाख टन की हद तक प्राइवेट सेक्टर के लिए। हमारी मजमूई पैदावार 55 से 60 लाख टन है। कॉटन की इंपोर्ट को भी इंडिया से खोलेंगे जून के एंड तक। हमने फैसला किया है और साथ ही उन्होंने मिकदार तक बताइए कि मतलब सारी सेटिंग हुई है। अच्छा, फैसला चलो ठीक है, इन्होंने कहा फैसला हुकूमत के लिए ये रिकमेंडेशन है। जब ईसीसी के फैसले होते हैं तो क्या हमें SOPs पे बात करते हैं ना, जो पॉलिटिकल इकोनॉमिक इंटरफेस इन डेमोक्रेसी है वो कैसे होता है कि उनका एक लेटर कि जी आज ईसीसी ने ये बातें की, एजेंडा ठीक है। वो अगर एजेंडा का पेपर हम जरा दिखा दें कि उसमें पॉइंट 6 में क्या लिखा हुआ है, दिखा देना यार। जी, पॉइंट 6 में लिखा हुआ है, सिटी एज मिनिस्टर इन चार्ज फॉर कॉमर्स हैज सीन एंड ऑथराइज्ड द सबमिशन ऑफ दिस समरी टू द ECC। ठीक है, एंड द कैबिनेट आफ्टर व्हाटएवर एडिंग ये वो। चले, ये भी सही है, अभी तक भी ये एक समरी है, ये एक रिकमेंडेशन है। मसला क्या आता है कि ये कोई रिकमेंडेशन नहीं थी। ये ऐसा नहीं है कि जी हम सोच रहे हैं कि यार ईरान से टमाटर मंगवा लें या हम अफगानिस्तान से तरबूज मंगवा लें।
آپ بات کر رہے ہیں بھارت کے ساتھ تجارت کی, صحیح بات, یہ ایک نیشنل پالیسی ڈیسیجن ہے. آپ میں سے کون ماننے کے لیے تیار ہے کہ حماد اظہر صاحب, اگر ہم تھیوری 1 لیں, تھیوری 1 کیا ہے کہ حماد اظہر صاحب ان کی اگر بات مانیں, جلد بازی میں انہوں نے, آپ میں سے کتنے لوگ ماننے کے لیے تیار ہیں کہ وہ یونیلیٹرلی اس طرح کی ڈیسیجن لے سکتا ہے, اور وہ بھی وزیر خزانہ بننے کے پہلے دن. اچھا پہلے دن پر تو آپ ہر ایک چیز باس سے پوچھتے ہیں نا, باس میں ای میل بھیجنے والا ہوں, میں ای میل بھیجوں, یہ تو ایک روٹین ہوتی ہے نا ہر بھی نئی جاب. پروبیشنری پیریڈ خود اپنے طور پر ایز اے ڈیسیجن یہ کر دیا, کیا یہ ممکن ہے آپ کی نظر؟ اچھا ممکن, دیکھیں میں آپ کو صرف انفارمیشن پہلے ممکن تو ہے, لائکلی ہے, چلیں آپ انفارمیشن لائکلی دیکھیں. میری کیبنٹ منسٹر سے بات ہوئی آج, انہوں نے کہا کہ جی پہلے تو جو ہے آف دا ریکارڈ, پھر ناظرین کو وہ کریں گے. خیر, کیبنٹ منسٹر نے یہ کہا کہ جو سب سے پہلے شاہ محمود قریشی صاحب نے کہا کہ جی فارن آفس کو کیوں اعتماد میں نہیں لیا گیا, جو کہ ایک رائٹ فل پوائنٹ ہے کہ ظاہر ہے اگر آپ ایک ڈیسیجن جو نیشنل سیکیورٹی کمیٹی نے لیا پوری, جس میں فوجی قیادت, سیاسی قیادت موجود تھی, انہوں نے جب بند کرنے کا ڈیسیجن لیا ٹریڈ کا, ظاہر کھولنے کا ڈیسیجن بھی کسی لیول پہ اسی سطح پر ہونا چاہیے, تو انہوں نے کہا جی فارن آفس کو نہیں کیا. انہوں نے یہ کہا کہ ہوا یہ کہ گزشتہ ماہ کیبنٹ نے آتھرائز کر دیا کہ جی چینی کی امپورٹ کی ہم اجازت دے رہے ہیں, ساتھ ہی کاٹن بھی کم ہے تو کاٹن کی امپورٹ کی بھی اجازت دے رہے ہیں. اب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حماد اظہر نے یہ سمجھا کہ جو ہے اس کا مطلب ہے ہم کسی سے بھی کر سکتے ہیں. تو انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا عوام کا کہاں سے سستی مل رہی ہے, تو بھارت سے مل رہی ہے. میں آپ کو صرف ناؤ اٹس دی منسٹر, آپ بھولپن ذرا چیک کریں. اگر یہ واقعی ہوا ہے تو اس ٹائم تک انہیں وزیر خزانہ تو نہیں رہنا چاہیے پلیز. یار اس سے بہتر بھی اور ایسی چیز نظر آتی ہے نا, اگر ہم اس تھیوری کو مان رہے ہیں, ہمارے بچے زیادہ بہتر بہانے بنا لیتے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ حماد اظہر صاحب نے ایک دم نقشہ دیکھا اور نے کہا کہ یار اتنا بڑا ایک ملک ہے ہمارے برابر, پتہ نہیں ہم ان سے کیوں تجارت نہیں کر رہے. مطلب کہ جو کچھ بھی ہوا ہے, جتنی جنگیں ہوئی ہیں, انہوں نے نہیں دیکھا, وہ تو صرف فیکٹس اینڈ فگرز اور نمبرز دیکھ رہے ہیں. انہیں یہ پتا تھا کہ ہماری تجارت جو ہے وہ بند ہوئی بھی ہے. اور کیونکہ ہر ہفتے تقریباً اس پر ریمائنڈر بھی آتا ہے کہ جب وہ بڑے برے لوگ ہیں, ہم ان سے بات نہیں کر رہے. ان چیزوں کا کوئی علم نہیں تھا. جی اچھا, دوسری جو ہم کل بات کر رہے تھے کہ یہ جو فیصلے ہوئے ہیں, بیبی سٹیپس ہیں ٹورڈز نارملائزیشن آف ڈیسیجن, جس کے بارے میں شاہ محمود قریشی نے بھی اپنی ویڈیو میں بات کی کہ ایسا تاثر دیا جا رہا ہے کہ ان کو نارملائزیشن ہو رہی ہے. تو ظاہر ہے ایل او سی پہ جنگ بندی کا جو فیصلہ کیا گیا, اس کے علاوہ باجوہ صاحب نے جب اسلام آباد ڈائیلاگ میں بات کی, تو یہ ساری چیزیں اس طرف کے خط آئے, تو لگ رہا تھا کہ ایک ایسی انوائرمنٹ کریٹ ہو رہی ہے. ہو سکتا ہے حماد اظہر صاحب اس سے متاثر ہو گئے ہوں اور انہوں نے کہا, کسی سے پوچھا نہیں, ہاں کسی سے پوچھا نہیں, پہلے اپنے پہلے دن. مزے کی بات یہ ہے کہ یہ میں دوسرے ٹی وی چینلز پہ دیکھ رہا تھا اندرونی کہانی, جو انہوں نے کہا جی جب وزیر اعظم نے حماد اظہر سے پوچھا کہ جی آپ نے یہ فیصلہ کیسے لیا, تو انہوں نے کہا جی آپ نے ہی تو کہا تھا. تو اب وزیر اعظم نے کہا کہ بھائی میں نے کہا تھا, تو وہ پھر ظاہر ہے وہ آپ کو پتہ ہے پھر وزیر اعظم ہے نا. ہاں مطلب اچھا دیکھو, اگر کہا تھا یا نہیں کہا تھا, یہ جو لائن ہے کہ جی دا آنریبل پرائم منسٹر, مطلب منسٹر آف کامرس کی ٹوپی پہنتے ہوئے نے اس کو دیکھ کر آتھرائز کیا سبمیشن پر, ٹھیک ہے. اب یا تو یہ پرو فارما ہے کہ سر ہر ایک میں ایک چیز کے اندر یہ پیراگراف لکھنے اور دیکھنے ویکھنے کی آپ کو کوئی ضرورت نہیں ہے. دیکھیں سمری تو جاتی ہے نا, سمری جاتی ہے. اب جیسے وزیر اعظم کے پاس سمری جاتی ہے اور اس پہ سائن ہوتے ہیں, تو ایسے ظاہر ہے آپ, اور جب آپ کے کامرس منسٹر آپ کے وزیر اعظم ہوں تو ای سی سی شوڈ بی اویئر آف دا فیکٹ کہ وہ ظاہر ہے وزیر اعظم کی کوئی ایسی سمری جو وزیر اعظم نے نہیں دیکھی ہوگی اس کو لے آئیں, اور وہ بھی بھارت کے تجارت کے حوالے سے ہو, تو میرے خیال میں ہارڈ ٹو بلیو ہے. ہاں دیکھو, یہ ایسا نہیں ہے کہ جی یار یہ ایک سیکرٹ کلوز تھا, شاید آپ کو اس کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ ہم اس قسم کے پیاز ہم ایران سے نہیں منگواتے. دس از اے ہیوج تھنگ یار. مطلب کیا, مطلب 1947 سے کیا سب سوئے ہوئے ہیں, آپ کو ہسٹری کا نہیں پتا. تو اگین آئی ڈونٹ بلیو ایک سیکنڈ کے لیے کہ حماد اظہر خود جا کر یہ کر سکتا ہے. کسی نے اس کو کہا ہوگا کہ جا کے آپ یہ کریں, یا وزیر اعظم کا اپروول ہے, اس کے لیول کے نیچے کا اپروول تو ہو ہی نہیں سکتا. اور اس لیول کی ڈیسیجن پر آپ اس طرح کی ڈیسیجن میکنگ کر رہے ہیں
دیکھو ہم تو عادی ہو گئے ہیں نا, ہاں. ہم تو عادی ہیں یار, یو نو ایک چیز لی, یو ٹرن لی, جیسے کہ مجھے یاد ہے سپٹمبر 2018 میں, ٹھیک ہے, خبر آتی ہے کہ پرائم منسٹر خان کہتے ہیں کہ جی 46% گیس ٹیرف آپ بڑھا سکتے ہیں. فروری 2019 میں ایک اور خبر آتی ہے, پی ایم خان آرڈرز انکوائری انٹو انکریز ان گیس پرائسز. کس نے آرڈر دیا؟ ٹھیک ہے, تو ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, لیکن آپ دیکھیں کہ انٹرنیشنلی اور انڈیا میں اس کو کیسے دیکھا جائے. اچھا, وہ اس کے اوپر بھی آتے, پہلے اندرونی تجزیہ سن لیں اس حساب سے اس کے اوپر. یار آپ لوگ پتہ ہے خان صاحب کے مجھے نہیں سمجھ میں آتی کیوں اتنے خلاف ہیں آپ دونوں میں. ہمیشہ جب بھی اس طرح کی ڈیبیٹ ہوتی ہے پہلا جملہ یہی ہوتا ہے. دیکھو بات یہ ہے کہ وزیر تجارت عمران خان اور وزیر ٹیکسٹائل عمران خان, ضروری نہیں ہے کہ انہیں جیو پولیٹیکل انوائرمنٹ کا اتنا پتہ ہو جتنا وزیر اعظم عمران خان کو پتہ ہوتا ہے. ہو سکتا ہے. تو اس لحاظ سے وزیر تجارت عمران خان اور وزیر ٹیکسٹائل نے وہ سمری اکنامک پارٹی میں, تو یار بطور فورن ڈپلومیٹ یا کسی ملک دوست ملک کے وزیر خارجہ کے طور پہ میں یہ فیصلہ نہیں کر پاتا کہ مجھے پہلے پنڈی جانا چاہیے, اسلام آباد جانا چاہیے, پرائم منسٹر سے ملنا چاہیے, ڈائریکٹ منسٹر سے ملنا چاہیے, اس کے بعد پرائم منسٹر سے ملنا چاہیے, اس کے بعد فوجی اسٹیبلشمنٹ سے ملنا چاہیے. آپ کو یاد ہوگا سعودی آتے تھے, کبھی اسلام آباد جاتے تھے, کبھی پنڈی جاتے تھے. ہمارے دوست ممالک کا یہی ہے. تو یہ جو ہے یہاں جو آج کا تازہ ترین فیصلہ ہے, اس سے ایک بات پھر ظاہر ہوئی کہ ایز اے فارنر مجھے یقین نہیں آتا کہ ڈیسیجن ایکچولی کہاں ہو رہا ہے, کس کوالٹی پہ, اور کر کون رہا ہے. مثلا حماد اظہر جو ہیں وہ کیسے آ گئے, حفیظ شیخ کیسے آ گئے, سیک کیسے ہو گئے, اسد عمر کہاں لایا, پھر کیوں چلے گئے. اس طرح کی سینکڑوں چیزیں ہیں. فورن پالیسی ڈیسیجن جو ہے وہ فورن آفس میں ہو رہے ہیں, کہیں اور ہو رہے ہیں. ریجنل ٹریڈ کے ڈیسیجن کہیں اور ہو رہے ہیں. ڈاکٹرائن کی روشنی میں ہو رہے ہیں, ڈے ٹو ڈے ایکسپیڈینسی کی بیسس پہ ہو رہے ہیں. یہ بنیادی چیزیں ہوتی ہیں جو مجھے ایز اے فارنر, ایز اے فارن منسٹر معلوم ہونا چاہیے, لیکن مجھے بدقسمتی سے اس بارے میں کوئی کلیئرٹی نہیں ہے. اس کی وجہ سے کوئی بھی کیپٹل اٹھا لیں, دلی اٹھا لیں, واشنگٹن اٹھا لیں, ماسکو, واٹ ایور, ریاض اٹھا لیں, بیجنگ اٹھا لیں, کچھ بھی اٹھا لیں, وہ کہیں گے نہیں, لیکن شاید وہ دل میں یہ طے کر چکے ہیں کہ یار فوری ریئیکٹ نہیں کرنا ان کے کسی بھی اعلان پہ. کم از کم 72 گھنٹے اس ڈیسیجن کو کوارنٹائن میں رکھ کے چیک کرنا ہے, اور چوتھے دن فون کر کے اسلام آباد پوچھنا ہے سر وہ 3 دن پہلے جو فیصلہ کیا تھا آپ ابھی تک قائم ہے نا اس پہ. یہ لیول آ چکا ہے اس وقت. ایسا ہی. اچھا, اب یہ بھی بات ہو رہی کہ ایز اے فیلر کے طور پہ اس کو چھوڑا گیا کہ سن تو لو. دوسرا یہ ہے, دوسری بات یہ ہو رہی ہے کہ کیونکہ بھارت نے کوئی ریئیکٹ نہیں کیا اس کے اوپر, تو اس لیے اس کو وڈرا کر لیا گیا. تو ساری چیزیں وہ اپنی جگہ, ہاں تھیوریز جو وہاں گھوم رہی ہیں. فیلر کی بات کریں تو فیلر کس کے لیے؟ ہاں مطلب اپنی عوام کے لیے, بھارت کے لیے, کس کے لیے؟ کیونکہ اگر یہ شکر ہے یہ بات نہیں ہوئی کہ جی دیکھیں ریئیکشن بڑا آیا ہے, یہ وہ, کوئی اس کا ابھی تک ریئیکشن نہیں آیا تھا. کل کی تو بات تھی یار, کیا ریئیکشن آنے سے پہلے یو ٹرن, ریئیکشن آنے سے پہلے. اچھا, اب میں ایک فلسافیکل کوسچن ہے میرا یار, اگر اس یو ٹرن پر ایک اور یو ٹرن لی گئی تو وہ کیا ڈبلیو ٹرن بنے گی؟ مطلب کیا بنے گا؟ یا ہاں, کیونکہ یو ٹرن کے اوپر یو ٹرن لی جا رہی ہے تو ایک او ہی بنتا ہے نا. اب ہم اس طرح کی ہی ڈیبیٹ کر سکتے ہیں.